थैंक यू सो मच। शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे। कौन है? सही है ना? यार सीरियस हो जाओ, ट्राइबल सिस्टम को समझना चाहिए। मैं आपको MPA का सीट दूंगा और आप मुझे अपना नवाबी दे दो तो वो तैयार हो जाएगा। आप ज़्यादा शहीद सिराज रसानी के कोई 3 क्वालिटीज हम पूछे आपसे जो आपको लगता है कि आपके अंदर आई है एज इट इज शहीद अकमल की डेथ। अगर उसे फर्स्ट एड मिलता शायद वो हमारे साथ यहाँ बैठा होता। आपके जो अंकल्स हैं खुलेआम डिसोन भी कर रहे थे, इतना डिफरेंस क्यों? सियासी तौर पे मैं उनकी ताबी नहीं हूँ। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दमादम मस्त कलंदर। यूथ पॉलिसी तक बलूचिस्तान में डेवलप क्यों नहीं हो सकी? मिसिंग पर्सन का इशू बहुत सेंसिटिव इशू है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम हमारे पॉलिटिशियंस ये रियलाइज करें कि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। कैसे हैं जमाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मुबारक हो आपको बहुत बहुत MNA बनने की। आपको भी मुबारक हो एज अ नौजवान। मैं समझता हूँ नौजवानों की जीत है। नवाबजादा कहें आपको? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि मेरा नाम ही काफ़ी है और नवाबजादा सिर्फ मुझे अल्लाह की तरफ से ख़ानदानी लक़ब मिला है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही अहम है कि मैं अपने नाम से जाना चाहूँ और अपने जो काबिलियत है उससे जाना चाहूँ। तो आपको लगता है कि ये जो आपका टाइटल है नवाबजादा, इसकी वजह से आपको कोई ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एक आम यूथ को बलूचिस्तान की वो अवेलेबल नहीं है? जी नहीं, मुझे नहीं मिलती। नवाबजादा जो हमारा स्टीरियोटाइप है कि हम समझते हैं कि जो बड़े फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या नवाबजादा होते हैं उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन असल बात यह है कि मैंने ख़ुद ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं जो कि एक आम शहरी को होती हैं। नवाबजादा सिर्फ इसलिए मैं अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हम एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा ट्राइबल सिस्टम है। ट्राइबल सिस्टम के तहत ये लक़ब आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और तब ही इस्तेमाल करो जब सालिस की किरदार अदा करनी पड़ी हो, लेकिन जब बात होती है प्रिविलेजेस की तो मैं जमाल ही काफ़ी हूँ जी। तो अगर हम एक लेमैन की टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा ट्राइबल सिस्टम को समझना चाहें तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस सिस्टम में तो आपका रोल क्या है और दूसरा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और बलूचिस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वर्किंग क्या है? देखिए जी, जो ट्राइबल सिस्टम है वो एक बहुत कदीम फ्रेमवर्क के तहत आया है, ब्रिटिश के दौर में आया था और जो हमारा बलूचिस्तान है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक सारावान रीजन है जिसका जो चीफ ऑफ सारावान नवाब असलम रेसानी साहब हैं और जो आपका जालावान रीजन है उसका नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं। तो ये दोनों राइट हैंड मैन हैं खान ऑफ कलात के, और जब खान ऑफ कलात के एब्सेंस में चीफ ऑफ सारावान खान सानी उसको कहा जाता है कि आप जो खान ऑफ कलात के ड्यूटीज़ हैं वो आप परफॉर्म करें। और जब हम फ्रेमवर्क के तहत जाते हैं तो सबसे ऊपर होता है नवाब आपका, फिर सरदार, फिर टक्करी होता है, फिर मीर होता है, फिर ऐसे चलता जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जिरगा होता है मैं समझता हूँ कि इसके हम बरअक्स आजकल काम कर रहे हैं। जिरगा का असल मकसद या कबायलियत का असल मकसद ये था कि हम अपने लोगों को अवेयरनेस दें, उनके जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल मैटर्स होते हैं, फैमिली मैटर्स हो गए उनके या खून के मैटर्स हो गए, अगर वो अदालत नहीं जा सकते, बिल्कुल अगर वो अदालत नहीं जा सकते क्योंकि हमारा मुल्क का जुडिशरी वो टाइम लगता है, तो जिरगा के तहत हम दोनों फरीकैन को सुनते थे और फिर उसको फैसला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ये हो रहा है कि हम जिरगा करते हैं लेकिन बायस्ड किस्म के जिरगा होते हैं। मैं एग्जैक्टली उसी बात पे आ रही थी कि व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमेशा यही नैरेटिव सुनते हैं कि जी बलूचिस्तान का जो मेन मसला है वो ट्राइबल सिस्टम की वजह से। मसला ये है कि हाउ वी लुक एट द प्रॉब्लम। मैं अगर एक कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अगर एक नवाबजादा हूँ बिलफर्ज 5 मिनट के लिए, मैं अपने कबालियत को और सियासत को इकट्ठे ले जाऊँगा। जब मैं सियासत और कबालियत को इकट्ठे ले जाऊँगा फिर नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे जो सालिस एक फ़ैसले के अगर सालिस वो बायस्ड होते हैं तो फ़ैसला बायस्ड ही होगा। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जब सालिस इसीलिए बायस्ड होते हैं कि वो अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मसला है उसके वोटर के दरमियान और एक जो बंदा जो उसको वोट नहीं देता तो वो सालिस तो अपने वोटर को ही बेनिफिट देगा। तो इस किस्म के हालात बन चुके हैं और अल्लाह माफ़ करे
انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے نواب اور سردار، میں سب کو نہیں کہوں گا، کچھ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے جو اصل ڈیوٹیز ہیں وہ بھول گئے ہیں، جیسے کہ ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا، لوگوں کو شعور دینا تھا، ان کے مسئلے حل کرنا تھا، وہ بھول گئے ہیں، وہ ابھی آ گئے ہیں سیاست میں. تو ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر آپ ایک نواب کو کہیں کہ میں آپ کو ایم پی اے کا سیٹ دوں گا اور آپ مجھے اپنا نوابی دے دو، تو وہ تیار ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دھچکا ہمارے ٹرائبلزم کو لگ رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو جتنے بھی باہر بیٹھتے ہیں، فار ایگزامپل پنجاب ہمارے ٹرائبلزم کے بارے میں سوچتا ہے، سندھ ٹرائبلزم کے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس پہ. بالکل میک سینس. اچھا، تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف جرنی، لائف سٹوری کے بارے میں آتے ہیں. مدر آپ کی تھائی لینڈ سے بلانگ کرتی ہیں، فادر آپ کے یہاں کے تھے، تو کیسے ملے، کیا سٹوری تھی، اف یو کمفرٹیبل شیئرنگ؟ بالکل جی. سب سے پہلے تو مجھے بہت اپنے والدہ پہ فخر ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بھی زیادہ محب الوطن پاکستانی ہیں وہ تھائی لینڈ کی، لیکن پاکستانی ہم سے بھی زیادہ ہیں. تو جو بندہ اپنے شوہر کو اس دھرتی کے لیے قربان کر سکتا ہے اور پھر واپس آ کے اپنا ایک لوتا بیٹا کو بھی اس لوگوں کے اس میں سروسز کے لیے لگاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات نہیں ہے. تو قصہ شروع ایسے ہوا تھا کہ جب میرے دادا شہید نواب غوث بخش رحسانی فیڈرل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیبنٹ میں تھے، فیڈرل منسٹر تھے، تو وہ گئے تھے تھائی لینڈ. اس وقت یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا، کیونکہ میرے جو والد تھے وہ ان کے سب سے لاڈلے فرزند تھے اور چھوٹے تھے، تو خواہ ایک بانڈنگ تھی ان میں. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ تھائی لینڈ آپ جائیں، لوگوں کی جو وارم ویلکم وہ دیکھیں اور ہاسپٹیلٹی آپ دیکھیں، سینری وغیرہ دیکھیں. تو انہوں نے سوچا ٹھیک ہے، تو انہوں نے لیٹر کو رکھ کے بریف کیس میں گئے تھائی لینڈ میں. پھر ٹور گائیڈز ہوتے ہیں، انہوں نے ٹور گائیڈز کے سے پوچھا کہ کدھر جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں چنگ مائی جو ہے نارتھ سائڈ ہے تھائی لینڈ کا، تو گرینری بہت زیادہ ہے اور ماؤنٹینیس ایریا ہے. تو اس ٹائم میرے خیال سے یہ ویدر تھوڑا رینی تھا. تو انہوں نے ایئرپورٹ سے، بینکاک ایئرپورٹ سے چنگ مائی گئے. چنگ مائی سے انہوں نے ایئرپورٹ سے ایک ٹور گائیڈ، اور اس ٹائم کے ہوتے تھے ولیز جیپ، تو نوجوان تھے، خواہ تھوڑا ایکسپلور کرنے کا جذبہ بھی تھا. تو انہوں نے وہاں سے چنگ مائی کا ٹور پہ گئے. پھر راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ایکسیڈنٹ جب ہو گیا تو وہ ہی فیل انکانشیس، تو بے ہوش ہو گئے تھے. ان کا پاسپورٹ بھی ٹور گائیڈ لے گیا تھا، ان کے کچھ پیسے تھے وہ بھی ٹور گائیڈ لے گیا تھا. تو راستے میں ساتھ ہی ایک ایسی فارم تھی، تو میرا جو نانا تھے تو تھائی کے، تو وہ بکرے چرا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹورسٹ انکانشیس ہے، تو انہوں نے ہیلپ کی، ہاسپٹل لے گئے. اور پھر جب وہ کانشیس ہو گئے میرے فادر، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے، میرے نانا نے انہیں کہا کہ میں نے اپنا جو اینیملز ہیں وہ میں نے بیچ کے آپ کا علاج کرایا. تو ہی فیلٹ ان ڈیپتھ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ٹائم دے دیں، میں جاؤں گا بینکاک، ایمبیسڈر سے ملوں گا اور اپنا پاسپورٹ وغیرہ کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کر کے پاکستان جاؤں گا، اور پھر جو بھی ہے، جو بھی آپ کا اماؤنٹ بنتا ہے، میں واپس آپ کو آ کے لوٹا دوں گا. تو وہ گئے. تو واپس جب آئے پیسوں کے ساتھ، تو انہوں نے میری والدہ کو دیکھا. اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، میرے خیال سے 17-18 کی تھی. تو انہوں نے فرمائش کی کہ میں اپروچ کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگی اور آپ کی میرے اوپر احسان ہے. تو کیونکہ وہ غریب خاندان سے تھے، لیکن جو میری دادی تھی، مدر، تو شی واز لٹل ریزسٹنٹ، نانی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، کہ پاکستان ہے بھائی، پتہ نہیں کیسا ملک ہوگا، ٹورسٹ ہم جانتے بھی نہیں. لیکن نانا نے کہا پھر چلو ٹھیک ہے، جو نصیب، کیونکہ یہ جوڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ بناتا ہے نصیب. پھر یہ اسی سے سلسلہ شروع ہو گئے. ابھی ان کی شادی کو 40 سال ہوتے ہیں. میری بہن ہم سے سب سے بڑی ہے، اور پھر شہید حکمل رحسانی جو کہ شہید ہوئے 2011 میں، پھر میں سب سے چھوٹا. بالکل. تو کس طرح آپ لوگوں کے گھر میں ایک پورا ماحول تھا؟ کیونکہ شروع سے آئی ایم شیور کہ ان کو راوی تو نہیں آتی ہوگی، یا
آپ کے فادر کو تھائی تو نہیں آتی ہوگی, تو کس طرح کا ان کا ریلیشن شپ تھا, اور پھر آپ لوگوں نے کیسا پروسیس کیا یہ ملٹی لنگوالزم اور ایک کلچرل ایکسچینج جو تو؟ بالکل ہمت انہوں نے بہت کی ہے. جب ان کا پہلا شادی ہوا تھا شروع میں, تو انہیں انگلش بھی نہیں آتی تھی, براوی تو آبویسلی نہیں آتی تھی, تو تھوڑا وہ جو سائن لینگویج ہوتا ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے تھے. جب وہ یہاں آ گئے کوئٹہ میں, کچھ وہ جو کلچر ہوتا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے ایک بات ریکارڈ, پہلے وہ بدھسٹ تھیں تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیے, تو بہت سارے اسٹرگلس کا سامنا کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ ابھی وہ ہمارے جو براوی کلچر ہے, بلوچی کلچر ہے, اس سے بھی بہت بخوبی واقف ہیں. براوی بھی اچھی طریقے سے بولتے ہیں, ہمیں انہوں نے تھائی بھی سکھایا ہے, اردو بھی کر لیتے ہیں, انگلش بھی بول لیتے ہیں. لیکن جو گیسٹ ہمارے گھر پہ آتے ہیں, جیسے کہ ہمارا ٹرائبل فیملی ہے, تو وہ آتے ہیں بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی تھائی لینڈ سے آئی ہوئی ہیں, براوی ہم سے بھی صاف بولتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بلوچستان میں رہتے ہیں لیکن اپنے جو روٹس ہیں, اوریجنس ہیں, وہ بھول جاتے ہیں, یا تو وہ انگلش کو مکس کرتے ہیں یا تو اردو کو. لیکن جو میری والدہ کے ہیں بہت پیور براوی بولتی ہیں, اور کسٹم سے تو بہت واقف ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کے شادی پہ جانا ہوا کیا کرنا ہے ان کو, یا کسی کے فاتح پہ جانا ہوا کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے وغیرہ کرنا ہے, تو بہت خوبی الحمدللہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہے. تو ملٹی لنگول قسم کا مطلب کہ انوائرمنٹ ہے آپ کے گھر میں. آپ کو کتنی لینگویجز آتی ہیں؟ مجھے تھائی, انگلش, براوی, بلوچی, پشتو سمجھ آتا ہے, مجھے سندھی سمجھ آتا ہے, 4-5 کے قریب آتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسکولس نے, جب میں سٹی اسکول میں پڑھتا تھا تو الحمدللہ اسی ٹائم سے میں نے اردو سیکھی ہے, کیونکہ گھر میں ہم براوی بولتے تھے اور اس ٹائم مجھے تھائی نہیں آتا تھا. تو جب کیونکہ میری جو پیدائش ہے یہاں کوئٹہ کی, تو جب میری والدہ مجھ سے تھائی بولتی تھی, یا جب ہم تھائی لینڈ جاتے تھے تو کوئی تھائی سے مجھ سے حلوال کرتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا. تو مجھے اس لیے برا لگتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت پاکستانی کہتا تھا. لیکن جب میں ادھر یونیورسٹی کے لیے گیا تو فٹ بال بھی کھیلا, دوست بھی آ گیا, تو الحمدللہ میں نے بھی تھائی بھی سیکھ لی. اور بہن بھائیوں میں سب کو تھائی بھی آتا ہے, براوی بھی آتا ہے, بلوچی, اردو سب ماشاء اللہ آتے ہیں. تو آپ کو خواب کس لینگویج میں آتے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ کہ آپ کو آپ کی مدر ٹنگ میں خواب آتے ہیں. تو آپ کی تو 2 مدر ٹنگز ہیں, تو کس طرح؟ اوریجن بلوچستان سے رہی ہے, اور جب سے پیدا ہوئے ہیں اور بچپن سے براوی بولتے ہیں, تو براوی میں ہی خواب دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فالو بھی ضرور کریں گے. ڈیفینیٹلی. آپ نے ابھی اپنے بردر کی شہادت کا ذکر کیا, پھر آپ کے فادر بھی شہید ہوئے, تو کس طرح کا آپ کا, ہم فادر پہ موو آن کرنے سے پہلے ایک بہن بھائیوں کا بھی آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو کتنا افیکٹ ہوا وہ شہید اکمل کی ڈیتھ سے, اور ڈیتھ ایگزیکٹلی ہوئی کس طرح تھی؟ مطلب ایک تو وہ نیوز میں ہم دیکھتے ہیں وہ سارا پتہ ہے, لیکن آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہم جاننا چاہتے ہیں. اور پھر اس کو آپ لوگوں نے, کیونکہ آپ کی ایک بہن بھی ہے, اس کو سبلنگس کے طور پہ پروسیس کس طرح کیا؟ بہت مشکل تھا میرے لیے, اور یقیناً میرے جو سبلنگ, میری سسٹر جو ہیں, کیونکہ اس ٹائم وہ تھائی لینڈ میں پڑھ رہی تھی اور میں یہاں ان کے ساتھ تھا, بھائی کے ساتھ, تو بہت چھوٹا تھا میں. اور یقین مانے جب آپ اپنے بھائی کو اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے اور پھر واپس وہ ایمبولینس میں آتا ہے, تو کیسا فیل ہوتا ہے بندے کو. تو 2011 کا جو سال رہا ہے میرے خاندان کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہم نے اسٹرگلس فیس کیے ہیں. اور 2011 جیسے کچھ چند لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان کا وہ ڈارک ایجز میں سے ایک ایج تھا, جب پاکستان کے جو جھنڈے تھے وہ لگانے سے بھی لوگ گریز کرتے تھے کہ ان کو تھریٹس ملتی تھی. تو اسی ٹائم میرے والد نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انف از انف, پاکستان ہمارا ہے, اگر ہم پاکستان کا جھنڈا نہیں لگاتے تو کون لگائے گا. تو مستنگ میں ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. اس ٹائم میرے تایا ابو جو تھے, نواب اسلم رحسانی صاحب, وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے. اس ٹائم میرے والد کو ایسا کوئی پوزیشن نہیں دیا گیا تھا, بٹ ہی وینٹ بیکاز بینگ دا ینگر بردر آف چیف منسٹر, اینڈ دیٹ جو میچ تھا وہ فائنل تھا 14 اگست کے سلسلے سے. تو بہت سارے منسٹران, نام تو نہیں لوں گا, لیکن ڈر گئے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے, مستوں گے, ماریں گے ہمیں. تو والد صاحب نے کہا بھائی پاکستان ہمارا ہے, اگر آج ہم ڈر گئے, ہمارے گھر میں اگر وہ گھس کے ہمیں ماریں گے پھر فائدہ کیا ہوا. تو وہ گئے, پھر انہوں نے گرنیڈ پھینکا, والد صاحب زخمی ہوئے, بھائی کو چرے لگے اور انہوں نے فائرنگ کر کے شہید کیا. افسوس مجھے اس بات پہ ہوئی
کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، اور مجھے بہت بڑا جھٹکا اس ٹائم لگا جب اسٹیڈیم سے جو میرے بھائی کا جو زخمی حالت میں ہم اسے لے گئے تھے، مجھے بخوبی سے یاد ہے کہ ان کا جو باڈی تھا ہم نے پیچھے کار رکھا تھا، اور میرے والد کے وہ لیب پہ تھے، تو ان کا جو یہ ہونٹ تھے کالا ہوتے جا رہے تھے کیونکہ بلڈ بہت زیادہ ہو رہا تھا. تو ہم گئے مستونگ کے BHU ہاسپٹل پہ، تو ادھر کوئی نہیں تھا، فرسٹ ایڈ دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، حالانکہ ہم چیف منسٹر کے ینگر بردر تھے، ایمرجنسی نافذ کیا گیا تھا. تو پھر ہم نے، ہمارے جو ساتھی تھے، ہم نے ہمت کر کے ایمبولینس کی چابیاں لی، ایمبولینس کو تھوڑا سٹارٹ کیا، پھر ڈیزل ختم ہو گیا، تو ان دا وے ہی پاسڈ اوے. تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیف منسٹر کے بھائی کو، بھتیجے کو اس چیز کی اس حالت میں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ملتے، فرسٹ ایڈ نہیں ملتا، شاید آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے فرسٹ ایڈ ملتا شاید وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھا ہوتا. تو عام بندہ کس چیز سے گزرتا ہے. جہاں تک بات ہے فیملی کی، تو اس ٹائم میرے جو سسٹر تھیں ان کی فائنل ایگزامس چل رہے تھے، تو انہوں نے پوسٹ پون کیا اپنا سیمسٹر اور یہاں آئے، اور والدہ کو بہت بڑا صدمہ لگا کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اتنا اپنے بیٹے کو ہم بڑا کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ تھائی لینڈ سے آئی ہوئی تھی. انہوں نے سمجھا کہ لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے جانوں کے پیچھے ہیں، اور صرف کس لیے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان کے علم بردار ہے. جہاں تک میرا بات ہے، میں تو اسکول سے نکل کر میں نے ہوم اسکولنگ کی کیونکہ ٹراما زیادہ تھا اور تھریٹس بھی زیادہ تھے. تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تھائی لینڈ جائیں گے، ادھر اپنا جو بچہ کو جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر کے. اور ضد میں اس لیے جانے سے بھی میں گریز کر رہا تھا کہ میرے اس وقت میں چھوٹا تھا، لیکن دماغ میں میرا یہ تھا کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بھاگ گئے. پھر بھی میری والد نے بڑا پرسویٹ کیا، پھر وہاں گیا. جان بچانا تو اسلام میں بھی ہے، تو جان بچانا ہے، لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھیں نا. تو یہ چیزیں تھیں، لیکن بہت ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈارک ایئر تھا. اور اس کے بعد جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اس سے آج تک ہم ریکور نہیں کر پائے، اور خاص کر جو میری والدہ ہیں وہ ریکور نہیں کر پائے. تو اللہ نے ہمیں صبر دیے، اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. جی، تو تھائی لینڈ آپ گئے، وہاں پہ آپ نے پھر کیا ایجوکیشنل ڈگریز آپ کی کیا ہے؟ تھائی لینڈ سے میں نے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا، سٹی اسکول سے میں نے گریجویٹ کی، پھر میں گیا ادھر تھائی لینڈ. بچہ کو جو میرا 1-2 سال تھے ادھر سے میں نے گریجویٹ کی. پھر میں گیا میفالونگ یونیورسٹی، جو کہ آسین جو ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ہیں اس کا ٹاپ 10 یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اور نارتھ سائڈ پر ہی ہے تھائی لینڈ کا. اس میں میں نے بیچلرس کیا ہے اور فرسٹ کلاس آنرز کیا ہے میں نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں. اور اس کے بعد 2022 میں جب میں نے گریجویٹ کی بیچلر سے، پھر میں نے یہ پرسویٹ کیا کہ میں ماسٹرز کروں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو بیچلرز میں کر رہا تھا اس کا تھیسس میں نے جو بیس کیا تھا بلوچستان کے اوپر کیا تھا، کیونکہ ویسے بھی ہم پڑھ رہے تھے. اور تو کیا ایگزیکٹلی ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک یہ تھا کہ پیس اینڈ کانفلکٹ اینڈ وائلنس ٹورڈز ریکنسلیشن، اے کیس اسٹڈی آف بلوچستان پاکستان. تو تھائی لینڈ میں مطلب لوگ انٹرسٹڈ ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اور جب میں لٹریچر ریویو کر رہا تھا، ایک مجھے اچھا بھی لگا اور تھوڑا برا بھی لگا، تھوڑا دل میں بھی میں نے کیا. جب لٹریچر ریویو کے لیے میں ریسورسز ڈھونڈ رہا تھا تو ساؤتھ کے لوگوں نے بہت ریسرچ کیا ہے اس کانفلکٹ اور وائلنس اور پراکسی جو ہے اس کے بارے میں، لیکن جو ہمارا بیلٹ ہے مستونگ بیلٹ گڑھ ہے ادھر کچھ نہیں تھا. تو بڑا مجھے افسوس ہوا. لیکن جہاں تک بات ہے انٹرسٹ کی، جو میرے ایڈوائزر تھے ان کا وہ تھے تھائی، لیکن اوریجن تھا ان کا انڈیا سے. تو جب پہلے میں نے ایڈمیشن لی یونیورسٹی میں تو وہ تھوڑا دور مجھ سے بھاگ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ میں پاکستان سے. تو میں نے اس کو بتایا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اگر اختلاف ہے تمہارے ملک سے ہے، تمہارے ملک کے لوگوں سے نہیں ہے، ان لوگوں سے ہے جو تمہارے پالیسیز بناتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مرواتے ہو تم.
تم سے نہیں ہے, تم ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہو تو میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو پھر ہم نے بہت سارے جو ہمارے سیمینارز تھے اس میں بھی میں نے پریزنٹ کی پیپرز, اور الحمدللہ ابھی اگلے مہینے میں ڈیفینس کر رہا ہوں اپنے تھیسس کا, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ پبلش بھی ہو جائے گا اور آپ سے شیئر بھی کریں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمی ہمارے لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ میں ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ ٹھیک ہے نا, اور جنرلی بھی ریسرچ کلچر ہے نہیں ہے نا, ہم فیکٹ بیسس پہ بات نہیں کرتے. کانفلکٹ کیا ہے؟ کانفلکٹ یہ ہے کہ ایکٹرس کے آپ کو کانٹرڈکشنز پتہ ہونے چاہیے, ان کی بیہیویئرس کیا ہوتے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں. کانفلکٹ نارمل چیز ہے, مجھے آپ سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے, مجھے انڈیا سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے, افغانستان سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے, مجھے اپنے بھائی سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کانفلکٹ کو ہم وائلنس کی طرف بڑھنے نہ دیں تو یہی ہماری کامیابی ہوگی. تو ہم یہاں اگنور کرتے ہیں, کانفلکٹ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں وائلنس میں, اور وائلنس کے تحت ہم اس کو جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی بلوچستان میں کانفلکٹ ہو رہا تھا, ہمارے لوگوں کو حقوق مل نہیں رہے تھے تو ہم وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. تو جب آپ میرا پیپر پڑھیں گے, کہ کیونکہ ایز اے ریسرچر میں خود ایک ٹیررزم وکٹم کے تحت میں نے کام کیا, لیکن بائسڈ میں نے کبھی بھی وہ نہیں کیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لٹریچر جب پبلش ہوگا ہمارے آنے والی نسل اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ حقائق کیا ہے, اور فیصلہ ان کے اوپر ہے وہ جو آ کے کریں. تو تھائی لینڈ میں آپ نے کتنے سال گزارے؟ تھائی لینڈ میں نے 5 سے 6 سال گزارے ہیں. 4 سال میرے بیچلرس کے ہو گئے اور 2 سال ماسٹرس کے. تو کیا ڈفرینس آپ نے فیل کیا؟ ایک تو وہ ایک ڈیولپ ملک ہے, اس کے علاوہ کہ وہاں کی یوتھ کی اپروچ اور بلوچستان کے یا اسپیسیفک پاکستان کے یوتھ کی اپروچ, کیا ڈفرینس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو تھائی لینڈ کی یوتھ ہے وہ بہت اویئرڈ ہے. اویئرڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل رائٹس بھی جانتے ہیں, اپنے سوشل رائٹس بھی جانتے ہیں, اکانومیکل رائٹس بھی جانتے ہیں, اور اپنے حق کو حق کی طرح مانگنا جانتے ہیں. یہاں تو ہم بھیک مانگتے ہیں نا, ایم پی اے کی طرف جاتے ہیں, بھیک مانگے بھائی ہمیں نالا دے دیں, ہمیں روڈ دے دیں, بجلی دے دیں, ہمیں واٹر سپلائی ٹرانسفر واٹ ایور دے دیں. وہاں یہ نہیں ہوتا. وہاں اگر آپ کا ایم پی اے فار ایگزامپل پرفارم نہیں کرتا, پہلے تو وہ آپ کے دہلیز پہ خود آئے گا کہ میں آپ کے علاقے کا ایم پی ہوں, مجھے فنڈز ملی ہیں, یہ میرا ذمہ داری ہے کہ یہ میں آپ کو دوں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مجھے یاد دہانی کرائیں کہ میرے حلقے میں پانی نہیں ہے, تو وہ خود آئے گا. یہاں ہم اس کے پرس جاتے ہیں. تو وہاں ایک ان کا شروع ہوا تھا پچھلے 5 سالوں سے, ایک ریجیم چینج ٹائپ شروع ہوا تھا, کیونکہ تھائی لینڈ ایک مونارک کنٹری ہے, پرائم منسٹر لیڈر ہے, لیکن جو اصل مالک ہے انڈر دا کنگ ہے. تو انہوں نے, جو نوجوانوں نے اپنے کنگ کو بھی چیلنج کیا. کس بنیاد پہ چیلنج کیا؟ پولیٹیکل رائٹس پہ. وجہ یہ تھی کہ جب آپ کے لوگ, کیونکہ کورونا میں تو ان کا اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا نا, اور اسی کورونا میں جب ان کی کنگ باہر بیٹھ کے جرمنی میں عیاشیاں کر رہے تھے تو لوگوں نے یہ بڑا محسوس کیا, تو انہوں نے دھرنا وغیرہ دے دیا, یہ کیا, اور جب انہوں نے اپنے کنگ کے خلاف بات کی تو ان کو جیل کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. پھر بھی وہ ڈٹے رہے, اور پچھلے سال جو ان کا الیکشن ہوا ہے انہوں نے کلین سویپ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹس جانتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہم بظاہراً جانتے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پرسو کیسے کرتے ہیں اپنے. کسی نے ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کبھی نہیں پڑھا ہوگا. بالکل کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوگا. فار ایگزامپل ایم این ایز اور ایم پی ایز آپ کی ایلیٹ کلاس میں ہوتے ہیں نا, رولز آف بزنس کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ موشن آف پریولیج موشن کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اسپیکر کے کیا ارادے ہیں. اس دفعہ تو مجھے اسمبلی میں جا کر بہت بڑا جھٹکا لگا کہ میرے کولیگز اسی اسمبلی کے فلور پہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی نسوار کھا رہا ہے. تو مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اور تھائی لینڈ میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کا ڈیولپمنٹ اسکیم ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. اگر آپ بالفرض پہاڑ پہ بھی جاتے ہیں آپ کو واٹر بھی ملے گا, ٹاور 4G 5G بھی ملے گا. یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. صرف بلوچستان کی بات نہیں کر رہا, آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں ڈی سینٹرلائزڈ ہے, سندھ بھی ڈی سینٹرلائزڈ ہے آپ کا, سینٹرلائزڈ ہے آپ کا, دونوں سینٹرلائزڈ ہے. مطلب ریموٹ ایریاز میں اتنا ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور ایک اچھی بات جو آپ نے بلوچستان کی یوتھ میں دیکھی اور وہاں آپ سمجھتے ہو کہ انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے؟ بلوچستان کا جو یوتھ ہے میں سمجھتا ہوں بہت ریزیلینٹ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ جو پیشن میں نے یہاں دیکھی ہے اور ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے
وہ نہ ہی تھائی لینڈ میں ہوگا یا کوئی یورپین کنٹریز میں ہوگا. لیکن اس ٹیلنٹ کو, اس پیشن کو اگر ہم پازیٹیو چینل کے تھرو ہم اس کو ڈائیورٹ کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے لگائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وی کین ڈو ونڈرز. لیکن پھر سے وہی بات ہے کہ شعور لازمی ہے. جی, آپ کی فادر کی شہادت کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک پرسنل ریلیشن شپ کس طرح کا تھا فادر سن کا. بہت بڑا بلوچستان کا وہ ایک نام ہے, تو آپ کو براٹ اپ کس طرح کیا تھا انہوں نے؟ بالکل جی, میرے والد جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیلف میڈ آدمی تھے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بالکل بظاہراً ایک نواب زادے تھے, لیکن انہوں نے بھی بہت اسٹرگلز دیکھے ہیں زندگی میں, خواہ وہ نوجوانی کی اس میں ہو, ایج گروپ میں ہو, یا جب پالیٹکس میں پہلے وہ انٹر ہوئے تھے. پالیٹکس میں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے, کیونکہ بھائی کے شہادت کے بعد تو میں ان سے بہت کلوز ہو گیا تھا. وہ میرے ساتھ ڈسکشنز بھی کرتے تھے کبھی کبھار, کیونکہ میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا. کچھ جو انٹرنیشنل افیئرس سے تعلق جو ٹاپکس ہوتے تھے ہم ان پہ ڈبیٹ بھی کرتے تھے. لیکن وہ جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا سیاست کے حوالے سے, کہ ان کا کوئی دلچسپی نہیں تھا کہ وہ سیاست میں آئیں. وہ بالکل اپنے قبیلے کے جو کانفلکٹس تھے, کلیشز تھے, ان کو حل کرنے میں بہت بڑا انہوں نے کردار ادا کیا ہے. بلکہ جو ہمارے دوسرے قبیلے ہیں, خواہ وہ پشتون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہوں یا ہمارے بلوچ بیلٹ سے, انہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. سیاست میں وہ اس لیے آئے کہ جب ایک حلقے میں آپ کا سی ایم گزرتا ہے اور اسی حلقے میں آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں ہوتا, اور اسی حلقے میں جب آپ کے مائیں اور بہنیں 10-10 کلومیٹر چل کر پانی پینے کا جو پانی ہے وہ لاتے ہیں, تو میرے خیال سے کلی تضاد ہے. تو جہاں پر بھی انہوں نے اپنا جو نظریے کے اوپر بات کی ہے وہ پیٹی پالیٹکس پہ نہیں کی ہے. انہوں نے اگر کام کرنا چاہا ہے تو ایجوکیشن کے اوپر کام کی ہے, ہیلتھ کے اوپر کام کی ہے, اور سب سے بڑھ کر ایک چیز پہ کام کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا ہیٹریڈ کے تحت, کہ بھائی یہ پولرائزیشن, یہ بنگلزئی ہے, یہ رحسانی ہے, یہ شاوانی ہے, وہ کاکڑ ہے, اور پھر نیچے جاتے ہیں زئی میں خان زئی ہے, فلانا زئی ہے. تو یہ چیزیں وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک سازش ہے. کس کا سازش ہے؟ دشمن کا سازش ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. ہم ٹھیک ہے بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں, رحسانی ہے ہمارا آئیڈینٹی ہے, وہ پھر بلوچ ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ہم کیا ہیں؟ پاکستانی. تو ہمیں ایک سب ہلالی پرچم کے تحت ایک ہونا چاہیے. یہ نفرت کی سیاست کو چھوڑنی چاہیے, اور شاید اسی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا. جہاں تک تعلق جو بانڈنگ ہمارے درمیان تھا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اصول پرست انسان تھے, اور ہر چیز کا جو انہوں نے ہمیں دی ہے, ہمیں ان کا ویلیو اور ورتھ سمجھایا ہے کہ 5 روپے آسانی سے نہیں آتے, 10 روپے آسانی سے نہیں آتے. عزت ہے, بہت ساری قربانی دی ہے ہم نے, اس کو گمانا مت, اس کو ختم مت کرنا. نام لے کے چل رہے ہو, کس کا نام ہے؟ نواب بخش رحسانی کا نام ہے. لیگیسی لے کے جا رہے ہو تو ثابت قدم رہو. اور یہ جو دوسرے جو لوگ کرتے ہیں کہ میری گاڑی, میرا بڑا شلوار, میرے لوگ, وہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی یہ درس نہیں دی کہ بھائی آپ ایروگینٹ رہیں. انہوں نے اگر ہمیں درس دی ہے تو یہ دی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص رہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور محبت کریں جو لوگ آپ کے لیے خون پسینہ بہاتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو کہ تھوڑا ایلیٹ کلاس ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ کے پاس وقت ہوگا, آپ کے پاس پیسہ ہوگا, وہ آپ کے پاس آئیں گے. لیکن یہ جو غریب ہے جن کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے, اس کو اپنے سر پر رکھنا, اس کو ویلیو دینا. تو یہ چیزیں انہوں نے مجھے سمجھائی ہیں. اور ایک چیز انہوں نے مجھے ہر ٹائم سمجھایا, کیونکہ جب 2018 میں ان پر دھماکہ ہوا تو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ان سے بات کی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک ان کا ویڈیو گردش کر رہا تھا جب وہ مستونگ میں, ایک جو کہ ریڈ زون تھا, تھریٹ الرٹ بہت زیادہ تھے, ان کو بھی پتہ تھا کہ ٹارگٹ کریں گے. ایک انہوں نے موٹر سائیکل پر وہ ورک کر رہے تھے,
اور وہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا بلوچستان میں بعد میں. تو اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نے انہیں کال کیا. میں نے بولا بابا جی دانت کریں گے ٹیوس. مجھ سے بولا کیا کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ تھریٹس اتنا زیادہ ہے, قلعہ تنظیمیں آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے خون کے پیاسے ہیں. بولتا ہے یار یہ میرے لوگ ہیں, ان کے ساتھ چلنا ہوگا, ان کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. پھر جب دھماکہ ہوا تو ہر چیز آپ کے سامنے آ گیا, لیکن انہوں نے ایک چیز مجھے سمجھایا کہ پرنسپلز پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا, خواہ جتنا بھی پریشر ہو. ایک سٹینڈنگ ہے آپ کا, اور آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے حق اور سچ کا جو جرنی ہوتا ہے, سفر ہوتا ہے, بہت سخت اور کٹن ہوتا ہے, لیکن پیچھے کبھی نہیں ہٹنا. اور وہ واحد بندے تھے اس ٹائم, کچھ چند ہمارے دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا, اور بہت کٹن ہم نے جرنی دیکھی ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ میرا سٹینڈنگ ہے, میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اس سے. تو اگر آپ اونلی اف یو کمفرٹیبل تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ ان کی جب شہادت ہوئی آپ کہاں پہ تھے, آپ کو کیسے پتہ چلا, اور پھر وہ آپ نے گریف جو ہے وہ پروسیس کیسے کیا اس ٹراما سے, آپ نے ایز اے فیملی, آپ کی مدر, آپ کی سسٹر, کیونکہ پہلے ایک ٹریجڈی ہو چکی تھی آپ کے بھائی کی, تو کتنا مشکل تھا پھر دوبارہ وہی چیز وٹنس کرنا اور اس سے باہر نکلنا. تھوڑا میں بیکورڈز جانا چاہتا ہوں. جب میں تھائی لینڈ میں تھا وہ اکثر میرے پاس آتے تھے. الیکشن سے پہلے ایک ان کا ٹرپ لگا تھا, اور 4 اپریل ان کا برتھ ڈے تھا, تو ہم نے تھوڑا کیک لیا اور جو فیملی ہے سیلیبریٹ کی. تو انہوں نے والدہ سے یہ بات کی کہ ابھی میں جا رہا ہوں, الیکشنز ہیں. تو والدہ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ, بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, پڑھ لیں گے, جو بھی ہے کر لیں گے. میں اس ٹائم فٹ بال بھی کھیلتا تھا پروفیشنل. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے کچھ اگر ہوتا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ مجھے ماریں گے یہ, مجھے اگر کچھ ہوتا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں واپس لے آنا, کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا, اس ملک کے لیے آپ نے بیٹا شہید کیا ہے, اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑنا. پھر وہ واپس آئے, اور جیسے میں نے کہا کہ ان کو پتہ تھا تھریٹس وغیرہ زیادہ تھیں, اور میں نے 1 گھنٹہ پہلے ان سے بات کی. تو جب دھماکہ ہوا میں ٹریننگ پہ تھا, تو کیونکہ ٹریننگ پہ آپ جاتے ہیں ڈریسنگ رومز میں, ہم اپنے روم وہ فونز وغیرہ رکھتے ہیں, تو واپس مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا. تو پھر میں نے کوچ سے کہا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, برازیلین کوچ تھا. پھر میں گیا ڈریسنگ روم میں شاور کے لیے, تو میں نے اپنا فون چیک کیا, تو لگ بھگ 100 سے زیادہ مس کالز آئے تھے مجھے. میسنجر پہ, فیس بک پہ میسیجز آئے تھے کہ ہاؤ از یور فادر, ہاؤ از یور فادر, واٹ ہیپن ٹو یور فادر. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. تو میں نے جو ساتھی تھے ان کے قریبی, ان کو کال کیا, کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے گھر جا کر والدہ کو کچھ نہیں بتایا, والدہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے نیوز اپنے روم میں جا کے کھولا, تو جیو نیوز پہ بریکنگ نیوز چل رہا تھا کہ درینگڑ میں دھماکہ ہوا ہے اور یہ وغیرہ ہوا ہے. اور پھر میں نے جو اپنے لوگوں سے تحقیقات کی, کہہ رہا کہ زخمی ہے. تو میں نے شکر کیا کہ اللہ نے بچایا. اور جب 1-2 گھنٹے کے بعد جو نیوز عام ہو رہی تھی, تو میں نے فیس بک پہ ایک ان کا تصویر دیکھا کہ مطلب اسے اٹھا رہے ہیں, اور پورا جو ان کا بدن ہے ان کا خون سے بھرا ہے. تو مجھے لگا کہ والد صاحب چلے گئے ہیں مجھ سے, لیکن پھر بھی میں نے والدہ کو نہیں بتایا. تو پھر میں نے دوستوں سے, فرید ہمارے کزن ہیں, ان سے میں نے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہاں والد شہید ہو گئے ہیں. اور پھر میں نے والدہ کو نہیں بتایا, میں نے بولا دھماکہ ہوا ہے اور چلتے ہیں, لوگ باتیں کریں گے, ہم چلتے ہیں, اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ سنبھالتے ہیں. تو سسٹر کو بھی میں نے کال کیا, میں نے ان کو سچائی بتایا کہ والد شہید ہو گئے. تو جب ہمارا کنیکٹنگ فلائٹ تھا, کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھا, تو بینکاک سے ہم گئے, سری لنکا کا لے اوور تھا, اور پھر کراچی آنا تھا. تو سری لنکا میں ہم نے لے اوور کی, تو ایک عزیز کا مجھے فون آیا, تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ والدہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ والدہ کو نہیں بتانا. تو والدہ کو جب میں نے فون دیا نا, والدہ نے پوچھا بابا امر ہے, بابا کیسی ہے. تو میں نے تو ان کو بتایا تھا زخمی ہے نا. تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو والدہ کو پتہ چل رہا, تو شی واز ویری ڈیمیجڈ آفٹر دیٹ. پھر ہم کراچی آئے, پھر جب ہمارے لوگ آئے, رونا تو مجھے چاہیے تھا کہ دل
میرا پٹ رہا تھا. لیکن جب اپنے لوگوں کو میں نے دیکھا کراچی ایئرپورٹ پہ، جب جیسے ہی نکلا میں نے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، اور جو ہمارے قریبی ساتھی تھے وہ مجھے گلے ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور مجھے رو کے گلے مل رہے تھے. تو میں نے کہا اگر اس ٹائم پہ میں خود روں تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا. تو پھر میں نے حوصلہ تھام لیا، ٹھیک ہے، مجھے اندر سے فیل ہو رہا تھا. پھر واپس آ کے یہاں پہ جنازہ ہوا یہاں، اور پھر فیملیز کے ساتھ بھی ہم نے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اپنے والد کے فاتحہ پہ بیٹھوں یا ان لوگوں کے فاتحہ پہ جاؤں جو کہ اس کے ساتھ شہید ہوئے، کیونکہ 300 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے. تو بڑا مجھے، لیکن اللہ کے کرم سے اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں اسٹرانگلی ہولڈ کیا، کیونکہ میرے اوپر اگر میں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑتا تو میرا قوم جو ہے، ان کے ساتھی جو ہے، سارے جو پاکستان کے نظریہ رکھنے والے تھے، سارے ان کی امیدیں پر پانی پھر جاتا. میرے والدہ بہت ڈیمیج ہوئی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا، اور آج بھی الحمدللہ ہم ان کی لیگیسی کو آگے لے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہماری پہنچ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو ضرور کرے گا. بالکل، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت بڑا نام تھا بلوچستان کا، بہت بڑا سیکریفائس تھا. تو آپ نے بتایا کہ ایونچولی پالیٹکس انہوں نے جوائن کی تھی. آئی بلیو وہ باپ پارٹی، جب ان کی شہادت ہوئی باپ پارٹی کا حصہ تھے وہ جب شہادت ہوئی باپ پارٹی کے حصہ تھے، لیکن ان کا تعلق تھا بلوچستان متحدہ محاذ سے. 96 میں میرے دادا نے بنایا تھا، اور پھر انہوں نے 2018 میں بلوچستان متحدہ محاذ کو بلوچستان عوامی پارٹی میں ضم کر دیا. تو ایک لیبل آپ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے بہت زیادہ، اینڈ آئی بلیو وہ اسی ٹائم سے جب سے انہوں نے پالیٹکس میں اسٹیپ ان کیا تھا کہ ڈیتھ اسکواڈ کا ایک لیبل لگایا جاتا ہے. تو واٹ ایگزیکٹلی از ڈیتھ اسکواڈ، اور کیوں یہ مطلب لوگ کہتے ہیں آپ کو؟ اس چیز پہ مجھے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمیں ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں. اگر ہم ڈیتھ اسکواڈ ہوتے ہمیں کوئی نہیں مارتا. 2011 میں بھائی شہید ہو گیا. اگر ہم ڈیتھ اسکواڈ ہوتے تو 2018 میں 300 سے زائد شہادتیں ہم نے دی تو ہمیں کوئی نہیں مارتا. کیونکہ ڈیتھ اسکواڈ اگر آپ نام سے، مجھے تو نہیں پتا کہ اس کو وہ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، لیکن 2018 کے جب الیکشن کیمپین تھا تو بہت سارے میرے والد کے اسپیچز ہیں کہ انہوں نے اپنے اسپیچز میں یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے حکمل کو شہید کیا ہے آ جائیں، جگر ان کے پاس شاید ہوگا، مردانہ جگر کا مظاہرہ کر کے قبول کریں کہ میں نے حکمل کو شہید کیا ہے. اور حلفیہ میرے والد نے کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن وہ آئے نا. تو ڈیتھ اسکواڈ مجھے نہیں پتا کہ وہ ہمیں کیوں کہتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے ملک کے لیے قربانی دیتا ہے تو آپ اس کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، اور ایک بندہ بغیر کسی ثبوت لائے نا، وہ فیکٹس پہ بات کریں. میں نے کس کو مارا ہے؟ مجھے بھی آج کل کہتے ہیں نا ڈیتھ اسکواڈ. والد کو کہتے تھے ڈیتھ اسکواڈ، ایک دو اور ہیں ڈیتھ اسکواڈ. کس کو ہم نے شہید کیا؟ ہمیں وہ مار رہے ہیں نا. خون کا بدلہ ہمیں ان سے لینا چاہیے، انہیں ڈیتھ اسکواڈ کہنا چاہیے نا. ڈیتھ اسکواڈ وہ اگر انڈیا میں بیٹھتے ہیں وہ بھی تو ڈیتھ اسکواڈ ہے نا. ہمارے جوانوں کو یہاں شہید کرتے ہیں، ہمارے غریبوں کو یہاں شہید کرتے ہیں. میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے تھے جو کہ دھماکے میں ان کے ساتھ بیٹے شہید ہوئے تھے. ان کے گھر میں، ایک ہی گھر سے، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا کہ جنازہ اٹھا سکے. تو ڈیتھ اسکواڈ ہم ہوئے یا وہ؟ مطلب اگر کوئی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا تو ایویڈنس تو ہونا چاہیے نا. آپ لائیں کس کو ہم نے شہید کیا. تو پروزیکیوشن ہوئی آپ کے بھائی کی شہادت ہوئی، فادر کی ہوئی، تو ان کے جو قاتل تھے پکڑے گئے؟ قاتل پکڑے نہیں گئے ابھی تک. قاتل، کیونکہ ہمارا قاتل ایک آدمی نہیں ہے، ایک انڈیویجول نہیں ہے. ہمارا قاتل ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ ہے جو کہ پاکستان کو، خاص کر بلوچستان کو، پاکستان کا حصہ سمجھنے نہیں دیتا. پاکستان میں اور خاص کر ہمارے صوبے میں امن کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریے کے خلاف ہے ہم. اور جہاں تک بات ہے ہمارے غریبوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں. کیونکہ اگر میرا، جیسے میں نے کہا کہ والد شہید ہوئے، اگر میں چاہتا میں بھی پہاڑوں کا رخ کر سکتا تھا. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ کے گھر میں تو 2 شہادتیں ہوئی اور پھر پروزیکیوشن بھی نہیں ہوئی، تو آپ کے پاس تو بڑا اچھا بہانہ تھا یوز کرنے کا اور اسٹیٹ کے اگینسٹ جانے کا. بالکل، اگر میں چاہتا نا میں جا سکتا تھا. رحسانی قبیلہ ہمارے ایران میں بھی لوگ بستے ہیں، افغانستان میں بھی لوگ بستے ہیں،
کشمیر میں بھی لوگ بستے ہیں، تو سب کو ہم اکٹھا کر کے ہم پہاڑوں کی طرف رخ کر سکتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ میرے لوگ مارے جاتے. میں ان نوابوں اور سرداروں میں سے تو نہیں ہوں کہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما کے اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کر کے خود باہر جا کے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھوں یا تھائی لینڈ میں بیٹھوں. یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہوتا ہے. اگر مجھ سے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے بھی ایسا سوچوں جو کہ اپنے قبیلے کے بچے کے لیے سوچتا ہوں، تو یہ ایک غلط وہ ہے کہ اگر آپ کو وہ نہیں ہوتا آپ پہاڑوں کی طرف جائیں. یہ تو غلط ایک اپروچ ہے میرے خیال سے. اچھا، نوابزادہ شہید سراج ثانی کی کوئی 3 کوالٹیز ہم پوچھیں آپ سے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر آئی ہے ایز اٹ از، تو لوگ بھی کہتے ہوں، آبزرو کرتے ہوں، یا آپ کو خود بھی لگتا ہو، تو کیا ہوں گی؟ آنیسٹی، ڈیسائزو، کیرزمیٹک. تو آپ اگین آئی ایم سیئنگ اف یو کمفرٹیبل شیئرنگ، آپ کے جو انکلز ہیں وہ پاور پہ بھی رہے اور وہ بھی بلوچستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو ان کے ساتھ آپ کی ایگزیکٹلی کیا رفٹ ہے؟ کیونکہ اکثر ہم ان کی اسٹیٹمنٹ سنتے رہتے ہیں، اسپیشلی ابھی اسلام آباد دھرنے کے بعد بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، تو وہ تو کھلے عام ڈسون بھی کر رہے تھے آپ کو. تو یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اور ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ یہ میرے خیال سے وہ مجھ سے زیادہ جواب دہ ہیں، کیونکہ ڈس اون انہوں نے مجھے کیا ہے. میرے لیے آج بھی وہ قابل احترام ہے، خواہ وہ نواب صاحب کی شکل میں ہو یا حاجی لشکری صاحب کی شکل میں ہو. لیکن افسوس ایک بات پہ ہوتی ہے کہ دشمن مارتا ہے، دشمن آج بھی مجھے گولی مارے گا، مجھے دھماکے میں بھی اڑائے گا، لیکن اپنوں کی خاموشی جو ہوتی ہے نا اس پہ بندے کو افسوس ہوتا ہے. اور اپنے کی جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ دشمن کے گولی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. جب میرا بھائی شہید ہوا تھا، نواب اسلم صاحب اگر چاہتے کچھ کر سکتے تھے، ان کے لیے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، خاموشی اختیار کیا. تو والد صاحب نے بھی کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، کوئی بکرا تو مارا نہیں گیا. تو انہوں نے بھی اپنی رائے اختیار کی کہ سیاست میں آئیں گے. اور آج بھی میں کہوں گا کہ وہ میرے بڑے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ میں ان کی تابع نہیں ہوں. سیاسی طور پہ ہر بندے کا اپنا ایک نقطۂ نظریہ ہوتا ہے، اور مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی سے آرڈر لوں، کیونکہ میں اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں. جو سیاست وہ کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں وہی مجھے کرنی چاہیے. ابھی نواب صاحب اپنا سیاست کرتے ہیں تو نواب صاحب کے بیٹے اس کو فالو کریں، میں تو نہیں کروں گا. حاجی لشکری صاحب اپنے سیاست کرتے ہیں تو وہ ان کے بیٹے ان کو فالو کریں، میں تو فالو نہیں کروں گا. تو رفٹ اس بات کی ہے کہ آپ ہم سے صلاح کیوں نہیں کرتے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، آپ ہم سے سیاست میں ہم سے کیوں رائے جدا کرتے. تو میں نے انہیں یہی کہا، میرے بڑے ہو، میرے باپ کی جگہ پر ہو، قبائلی طور پر میں تابع ہوں، آپ میرے نواب ہیں والد کی جگہ پہ، لیکن سیاسی طور پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی غلط ہوگا کہ میں آپ کے آرڈرز فالو کروں. سیاسی طور پر فریڈم ہے، اگر نواب صاحب کا بیٹا الیکشن لڑ سکتا ہے تو میں بھی لڑ سکتا ہوں. اگر حاجی لشکری کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا، حاجی لشکری صاحب کا بیٹا اگر الیکشن لڑ سکتا ہے تو میں بھی لڑ سکتا ہوں نا. تو اس میں میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں ہے کہ میں نافرمان ہوں. اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا خیال کہ میں بچہ ہوں اور میں نافرمانی کرتا ہوں. تو کچھ الحمدللہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے خود مجھے ڈسون کی ہے. آج بھی میں کہتا ہوں وہ میرے بڑے ہیں اور والد کی جگہ پر ہے، لیکن ایوری ون ہیز دیئر اون رائٹ ٹو چوز دا اسٹرگل، دا پاتھ دے وانٹ ٹو چوز. کانورسیشن کو تھوڑے لائٹر موڈ پہ لے کے جاتے ہیں. فٹ بال میں آپ نے کیسے سوچا ایک کریئر بنانا؟ یہاں پہ کھیلنا شروع کیا تھا آپ نے؟ یہاں پہ کھیلتا تھا میں، سٹی اسکول میں جب پڑھتا تھا وہاں اسکول ٹیم کا کیپٹن تھا. اور شوق، کیونکہ ہر بچے کا ایک شوق ہوتا ہے. اور جب میں میسی کا دور تھا اس ٹائم میرے خیال سے، اور میسی کیونکہ وہ یورپ میں کھیلتے تھے بارسلونا میں، اور جب ان کے میچز ہوتے تھے میں دیر تک جاگتا تھا، والد کے ساتھ دیکھتا تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ سیاست میں اگر نہیں آنا چاہتے تو فٹ بال کیریئر پہ فوکس کریں. تو یہاں کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، گلی میں سیکھ کے کھیل کے سٹی اسکول کے جو خشک گراؤنڈ تھے وہاں کھیل کے میں نے تھائی لینڈ جب بھائی کی شہادت کے بعد وہاں ہم نے موو کی، تو ایک لوکل کلب کے ساتھ میں نے ٹرائل کیا تھا، چنگرا یونائٹڈ کے نام سے. انڈر-17 کا ٹیم تھا، اس وقت میں 15 سال کا تھا. تو ٹرائلز کے بعد ایکسیپٹ ہوا، پھر اکیڈمی میں رہتے میں نے گریجویٹ کیا اکیڈمی کو، اور پھر بی ٹیم میں ایونچولی میری ٹو دا بی ٹیم. اور پھر بی ٹیم اس ٹائم کھیلتا تھا تھائی لیگ 4 میں، کیونکہ تھائی لیگ جو ہے وہ 5 حصہ میں وہ ہے ڈیوائیڈڈ ہے، تھائی لیگ 1 2 3 4 5. تو تھائی لیگ 4 کے بعد میں
مین ٹیم میں گیا اور چنگرا یونائٹڈ میں میں نے تھائی لیگ کھیلا، اور جو ایشیا کا سب سے بڑا چیمپئن شپ ہے AFC چیمپئنز لیگ، جہاں پہ آپ کے ٹاپ ٹیمز کھیلتے ہیں، جاپان کے، کوریا کے، سعودی عربیہ کے، آسٹریلیا کے، ان کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کی. ٹھیک ہے وہ ہم سے بہتر تھے، لیکن میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ AFC چیمپئنز لیگ میں نے کھیلا. تو یہ ایک میرے خیال سے میری خوش قسمتی ہے کہ کیونکہ مجھ سے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ بلوچستان کے لوگوں میں، بچوں میں زیادہ ہوگا، لیکن مجھے اپورچونیٹی ملی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کام کریں گے کہ ان کو ضرور اپورچونیٹی دیں. اچھا، فٹ بال میں کریئر ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کیونکہ بلوچستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ سے زیادہ فٹ بال کا ٹرینڈ ہے. فٹ بال کا ٹرینڈ میرے خیال سے اس لیے ہے کہ فٹ بال از اے ویری چیپ گیم. یو نیڈ بال اینڈ ہارٹ ٹو پلے. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس دل ہے، جذبہ ہے تو آپ کھیل سکتے ہیں. کرکٹ کے لیے آپ کو بیٹ چاہیے ہوگا، پیڈ چاہیے ہوں گے، ہیلمیٹ، وکٹ، یہ وغیرہ بہت بڑی چیز. تو فٹ بال میں سمجھتا ہوں کہ میرے زندگی میں جو میرا کریکٹر جو ڈیولپ ہوا ہے، فٹ بال کا اس میں بہت اہم کردار ہے. میچز سے پہلے جو پریشر آپ فیل کرتے ہیں، وہ اس کو آپ ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم وہاں کھیلتے تھے، خالی گراؤنڈز میں نہیں کھیلتے تھے، ہم 30,000 40,000 لوگوں کے سامنے کھیلتے تھے، اور جو پریشر اس ٹائم آپ کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی یہ جو سیاسی پریشر ہے وہ میرے لیے بہت کم ہے. اس کے علاوہ پری میچ ریچولز جو ہوتے ہیں، میرا ایک عادت آج بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کوالٹی ہے کہ میں جب بھی کچھ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر میچ تھا تو میں اپنے ساتھ بات کرتا تھا، سیلف ٹاک میں اپنے آپ کو کرٹیسائز بھی کرتا تھا پازیٹیولی، اور موٹیویٹ بھی کرتا تھا کہ بھائی جمال یو کین ڈو اٹ. بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہوتے تھے، فار ایگزامپل فیملی میں اس کو ہمیں جب میدان میں اترتے تھے تو اس کو بلانا پڑتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فٹ بال میرے لیے انہوں نے ایک ایسا کریکٹر میں مجھے تبدیل کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے میرے سیاسی کیریئر میں بھی مجھے کام دے گا. اچھا، تو تھائی لینڈ میں اتنی اچھی کمفرٹیبل لائف چھوڑ کے، ایک پروفیشنل کریئر چھوڑ کے، آپ نے کہا آپ کو بہت اچھی سیلری مل رہی تھی، پالیٹکس میں آنے کا کیوں سوچا؟ اور پالیٹکس بھی تھائی لینڈ میں چھوڑ کے پھر واپس بلوچستان میں آنے کا کیوں سوچا؟ تھائی لینڈ میں مجھے بالکل آفر ہوئی تھی، والد صاحب کو بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ سیاست میں آئیں. اور کیونکہ جب 2011 میں بھائی شہید ہوئے تھے تو تھائی لینڈ کی نیوز میں بہت بڑا ایونٹ تھا یہ کہ بھائی تھائی پرسن از مارٹرڈ ان بلوچستان. تو انہوں نے بڑا سیریس یہ لیا تھا. تو انہوں نے والد صاحب کو ایڈوائز بھی کیا تھا کہ آپ جو پاکستان کا سیاست ہے اور بالخصوص بلوچستان کا سیاست ہے بہت ٹاکسک ہے، تو کیوں نہ آپ تھائی لینڈ میں آ کے سیاست کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے فخر ہے اپنے گرین پاسپورٹ پہ، اور مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے اسی ملک کے اندر جینا ہے. اور جہاں تک بات ہے میرا، میں سمجھتا ہوں کہ فٹ بال ایک میرے لیے ایک خواب تھا، اور اپنی نیشنل ٹیم کو، پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرنے کا تھوڑا سا موقع ملا تھا، لیکن کلب نے مجھے الاؤ نہیں کیا. اور ایک جب بچہ ہوتا ہے اور فٹ بال کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اس کو، وہ چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کرے. تو میں بہت اپنے خواب کے قریب آیا تھا، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی تھیں جس میں والد صاحب کا شہادت تھا، بھائی کا شہادت تھا، کہ مجھے واپس آنا پڑا اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنا پڑا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں فٹ بال کھیلتا شاید اپنے آپ کو صرف خوش کر پاتا، لیکن اللہ نے دیکھیں آج میں ایک ایم این اے بیٹھا ہوں اور ینگسٹ ایم این اے ہوں، تو ایک اعزاز کی بات ہے. اور اس جذبے کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو میں سرو کروں تو میرے خیال سے اپنی خوشی سے زیادہ مجھے اس بات پر فخر ہوگا، اپنے ہابی سے زیادہ اس بات پہ فخر ہوگا. اچھا، پالیٹکس میں جب آپ آئے تو کتنی اپنی سیلف گرومنگ پہ کام کیا، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ایز اے پولیٹیشین؟ کیونکہ پھر ایک بالکل کریئر سوئچ کرنا تھا. وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے تھے بولنے کی، پبلک اسپیکنگ کی؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میرا بھائی کا پہلا برسی تھا، اس ٹائم میں نے اسپیچ کی تھی. اس ٹائم میں 14 سال کا تھا، اور یہ جو ہینڈ فون ہوتے ہیں اس سے میں نے اسپیچ کی تھی، اور میرا جو آواز تھا ٹوٹ رہا تھا. اور آج بھی میں یہ ویڈیو دیکھتا ہوں، اپنے اوپر ہنستا ہوں کہ یہ میں نے اسپیچ کیسے کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ کیونکہ جب بچپن اسی کوئٹہ میں ہم نے گزارا، اور والد کا ایک عادت تھا
کہ مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ جرگے میں بٹھاتے تھے یا کچہری میں بٹھاتے تھے. تو پبلک ڈیلنگ جو ایک اسکل ہوتا ہے اس سے بخوبی الحمدللہ واقف تھا اس ٹائم بھی آج بھی. اور دوسرا اسپیچ جو میں نے کیا وہ کیا تھا وہ بھی برسی تھا جو کہ بڑا وائرل گیا تھا یوٹیوب پہ اور تھوڑا بہت امپروومنٹ کی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکنگ پاور ہے اگر آپ دل سے بولیں, کیونکہ میرا ایک عادت ہے کہ میں اسکرپٹ بول نہیں سکتا, اور جب اسکرپٹ مجھے دیا جاتا ہے تو میں ہچکچاتا ہوں اور تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں. تو اگر آپ ایک چیز میں بلیو کرتے ہیں آپ اس کے اوپر گھنٹے سے زیادہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے ڈیلیوری کی, میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اسپیکنگ میں ڈیلیوری بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو میں مختلف لیڈرز کو دیکھتا ہوں جو کہ ورلڈ لیڈرز ہیں, ان کو دیکھتا ہوں, پاکستانی کچھ اچھے لیڈرز ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تبھی آپ سیکھتے ہیں نا. اگر آج میں کہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں, بھائی مجھ سے اچھا اسپیچ کوئی دے نہیں سکتا, یہ بھی غلط ہوگا. تو بہت سارے اسٹرگلس کا سامنا کرنا پڑا, اور ایک ٹیبو تھا جو سیاسی کیریئر میں آنے کا کہ بھائی باہر سے آیا ہے, ابھی دیکھیں یہ کیا کرتا ہے. ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ تھیں لوگوں کی. تو الحمدللہ فی الحال جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو میں نے اپنے کیریئر گائیڈ لائنز رکھی ہیں اس پر آہستہ آہستہ میں بڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میراتھن ہے اور جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ اچیو کرے تو بہتر ہے. اور ایک چیز سے اگر آپ بخوبی واقف ہیں اس چیز پر اگر آپ زیادہ فوکس کریں تو میرے خیال سے وہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہمارا یہاں پہ خاص کر جب سے میں یہاں آیا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے فوکس سے ہٹ کر کام کرتے ہیں, اپنے انٹرسٹ سے ہٹ کر کام کرتے ہیں. بالفرض ابھی میں فٹ بال پہ کام کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں ہوں ایک سائنٹسٹ, لیکن کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر سکتا ہوں فزیکل حوالے سے, لیکن زیادہ فوکس نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک اسپورٹس مین فٹ بال پہ کام کرے گا پھر اس کا بنتا ہے. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے فوکسز ہیں, انٹرسٹ ہیں, ادھر بھی ہمیں اپنا جو وہ چینل ہے اسی طرف گائڈ کرنا چاہیے. اور بلوچستان میں تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کی ڈگری کسی اور چیز میں اور آپ کی کریئر بالکل الگ چیز بالکل. تو پھر آپ آئے وہاں یہاں پہ, اور پہلی جو آپ کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی وہ کوآرڈینیٹر ٹو سی ایم بلوچستان آن یوتھ افیئرس تھی. تو اس میں ایک تو آپ بتائیں آپ نے کیا وٹنس کیا بلوچستان کا جو گورننس سسٹم ہے, کیونکہ وہ فرسٹ اسٹیپ تھا آپ کا ایز اے کوآرڈینیٹر. اور پھر اس میں ایک یوتھ پالیسی جو ہماری جس پہ بہت ڈسکشن ہوتی ہے وہ آج تک بلوچستان میں ڈیولپ کیوں نہیں ہو سکی, آپ نے اس پہ کوئی کام کیا تھا؟ یوتھ پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے بلوچستان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہونا چاہیے. یوتھ پالیسی کیونکہ ایک گائیڈ لائن ہے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ وہ فالو کریں. جب میں کوآرڈینیٹر پہلی دفعہ بنا تو چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھیں کہ ایک اگر نوجوان آگے آتا ہے ہرڈلز پیدا ہوتی ہیں اور ایوری تھنگ ڈزنٹ گو یور وے دا وے یو وانٹڈ ٹو گو. اور اس کے علاوہ اسپیس زیادہ آپ کو نہیں ملتا کہ آپ پرفارم کر پائیں. لیکن الحمدللہ اس ٹائم بھی یوتھ پالیسی کو میں نے پرائیورٹی دی تھی, کیونکہ مجھے پتہ لگا تھا کہ انفارچونیٹلی ہماری یوتھ پالیسی نہیں ہے. پھر آپ لوگوں نے بھی شاید اس پہ کچھ کام کیا ہوا تھا پہلے بھی, اور پھر میں نے اس پہ کام کیا. میں نے اس پہ 2 ڈومینس پہ کام کیا. ایک جو تھا آپ کا فارمل ایجوکیشن تھا جو کہ پڑھائی وغیرہ یونیورسٹی یہ وہ تھا, اور دوسرا ڈومین میں نے رکھا تھا نان فارمل ایجوکیشن. نان فارمل ایجوکیشن سے مراد یہ تھا کہ جو لوگ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہیں یا کمزور ہیں ان کو ہم اسپورٹس کے فیلڈ میں پروموٹ کریں, یا بالفرض وہ کسی اور چیز میں اچھے ہیں, مطلب ویڈیو میکنگ میں یا ایسی چیز میں, اس پہ ہم پروموٹ کریں تاکہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ صرف جو بچے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جو پڑھے اور 4.0 GPA اور وہ کامیاب رہے. تو اس چیز کو ہمیں فوکس کرنا تھا. اور کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہم نے بڑا فوکس کیا اس ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور جو ہمارا یوتھ پرابلمس ہے بہت ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان ابھی تک گمراہ ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی بھی میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, اگر آپ باہر یہاں نکلیں ایک 25-26 سالہ نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ آپ کو کہے گا کہ میں نے یہاں کسی ڈپارٹمنٹ میں نے اپلائی کیا ہے, سرکاری نوکری مجھے دے دیں. تو ہماری طرف بھی جب میں کوآرڈینیٹر تھا تو میں اپنے جو میرا حلقہ تھا مستوں کا ادھر میں نے زیادہ فوکس کیا تھا,
اور انفارچونیٹلی کچھ ایسے سرکاری پوسٹ آتے تھے جہاں کے جو ٹاپ لیول پوسٹ تھے گریڈ 16-17 کے، وہ ہر ٹائم ویکنٹ جاتے تھے. اور جہاں تک بات ہے چپڑاسی وغیرہ کی، وہ اس میں کبھی کبھار 3000 اپلیکیشنز آتے تھے. تو بہت مجھے دھچکا لگا، تو میں نے کہا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نوجوان ہے کیا. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ نوجوان کا ایک ڈیفینیشن ہونا چاہیے کہ اس ایج سے لے کر اس ایج تک نوجوان ہے، اور یہ آپ کے رائٹس ہیں. اتنا فنڈ اگر ویلفیئر اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ ہے، اتنا فنڈز آپ کے لیے ہوتا ہے، اتنے فنڈز آپ کے لیے اسکالرشپس کے لیے آتے ہیں، اتنا فنڈز آپ کے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، اتنا فنڈز ہم آپ کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح کرپشن بھی ہو جاتا ہے اسی حوالے سے. تو اس پہ آج بھی کام شروع ہے، اور انشاءاللہ جب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلا کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اور میں خود چیئرمین بلاول سے بھی ریکویسٹ کروں گا، سرفراز بگٹی صاحب سے بھی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے بہت بڑا ایونٹ کیا وہ تھا یوتھ سمٹ کا، بلوچستان کا سب سے بڑا یوتھ سمٹ، جدھر سے ہم نے دوسرے پروونس کے بچوں اور بچیوں کو بھی انوائٹ کیا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کامیاب ایونٹ ہوا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بلوچستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ شعور رکھتے ہیں، ایسے نوجوان ہیں جو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال جواب کر سکتے ہیں، حکمران سے بھی کر سکتے ہیں، سیاستدان سے بھی کر سکتے ہیں. تو ایک بہت میرے خیال سے بڑا اچیومنٹ تھا ہمارے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد پھر آپ نے ریزائن کیا، ریزائن کر کے آپ پھر الیکشنز میں آئے. الیکشنز کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ٹف تھا، کیونکہ پہلا دفعہ میرا الیکشن تھا. اور اگین جب نوجوان سیاسی فیلڈ میں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بزرگ سیاستدان بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور جہاں تک میرا بات تھا، میرا مقابلے میں ایک بہت قداور شخصیت تھے اور بلوچستان کا ان کا ایک نظریہ تھا، تو ان کے ساتھ میرا مقابلہ تھا. لیکن میرا جو پولیٹیکل کیمپین تھا وہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اسی حلقے سے ان کے 2 MPA آئے تھے، ایک فیڈرل منسٹر آیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا، اور اسی لیے لوگوں نے اس دفعہ انہیں ووٹ نہیں دیا. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سب کو کرنا چاہیے، اور جیسے میں نے 12 اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ سیاست کسی کے باپ کا میراث نہیں ہے. وہ ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے، نوابزادہ بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک سیاسی اسٹرگل ہوتا ہے. اور میرا بھی اسی طرح کا ایک یونیک سیاسی اسٹرگل رہا ہے کہ ایک میں ٹیبو توڑوں کہ ایک نوجوان آ کے کچھ بہتری لا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹرن ہے صرف بلوچستان کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ جو میرے دوسرے کولیگز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ینگ ہیں اور نوجوان ہیں اور نئے آئیڈیا لا رہے ہیں. تو جو نیڈ آف دا آور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی جو کریٹیوٹی ہے وہ ہے کہ اپنے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے، اور خاص کر جہاں تک بات ہے بلوچستان کی کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں اور کیسے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو ینگسٹ MNA آپ بنے، الیکٹ ہوئے، کیا ایسے کور ایشوز تھے بلوچستان کے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ پالیٹکس میں اسٹیپ ان کریں گے، لائک پراپرلی الیکشنز کے تھرو؟ اور اب آپ کیونکہ ایک NA 264 کانسٹیٹوئنسی سے جیتے ہیں تو کیا اسٹیپس لیں گے لوگوں کے حالات بہتر کرنے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں ایک پرابلم کو ایڈریس کرنے کا پہلا جو بنیادی اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلم کو آپ سمجھیں. بعض وقت ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلوچستان کے جو مسئلے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جیسے انگریز کہتا ہے the problem is how you look at the problem، ٹھیک ہے نا. تو بلوچستان کا ایک ڈفرینٹ ڈائنامک ہے، اور ڈائنامکس کے تحت ہی ڈفرینٹ ہمارے جو پرابلمز ہیں، خواہ وہ ایجوکیشن کی شکل میں ہو، وہ سیاسی شکل میں ہو، ہیلتھ سیکٹر کی شکل میں ہو، وہ ہیں. لیکن ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی ڈپریویشن ہے، ہمارے پاس اچھے اسپتال نہیں ہیں، سپورٹس کا بہت بڑا ایشو ہے، نوجوانوں کا بے روزگاری کا بہت بڑا ایشو ہے. لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اسے ایڈریس کیسے کرتے ہیں، سلوشن اورینٹڈ اپروچ کیا ہوتا ہے. تو اس اپروچ کو سے بڑھنے کی طرف سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بلوچستان کے اصل مسئلے کیا ہیں. بلوچستان میں میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کانفلکٹ ہوتا تھا. کانفلکٹ کس کے درمیان تھا؟ بلوچ اور اسٹیٹ کے درمیان تھا.
کچھ لوگ جو کہ آج بھی یہاں ہیں کانفلکٹ اپنا رائز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ کانفلکٹ کو انہوں نے تبدیل کر کے پہاڑوں کی طرف منہ کر لیا اور اسٹیٹ کے سامنے کسی کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کو فنڈنگ بھی ملتی ہے. تو اگر آج ہم کہیں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے، جو دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں ایجوکیشن کی ڈپریویشن کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں لیڈرز تو پڑھے لکھے ہیں. یہی بات تو میں ڈاکٹر علا نظر ہے، خود ایک ہینڈسم سیلری کماتا تھا، اور اسی طرح بہت سارے ایگزامپلز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غنجل ہے، ٹینگلڈ جسے ہم کہتے ہیں، تو ہمیں ڈی ٹینگل کرنا ہوگا. بلوچستان کا میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہم زیادہ جو فوکس کر رہے ہیں ڈائریکٹ وائلنس پہ فوکس کر رہے ہیں، خواہ وہ پولیٹیشنز ہو، خواہ وہ آپ کی گورنمنٹ ہو، خواہ وہ آپ کے لوگ ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ٹارگٹس ہو رہی ہیں، ٹارگٹ کلنگز وغیرہ، ٹھیک ہے، اٹس اے ہیوج فیکٹر. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اسٹرکچرل وائلنس زیادہ ہے ہمارے طرف. وہ کیسے؟ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں اپنی کانسٹیٹوینسی کا. جو سریاب ہے کوئٹہ کے اندر ہی ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے. میرے خیال سے اسلام آباد میں کسی نے آج تک سنا بھی نہیں کہ سریاب کدھر ہے، لیکن جب میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اسپیچ کروں گا تو انہیں پتہ لگے گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ 25 سال میرے عمر کو ہوتا ہے، اور 25 سال کے باوجود ہونے کے باوجود صرف ادھر 2 اسکول ہیں. ایک کلی سریاب مل اسکول ہے، اور دوسرا ایک شاوانیوں کا اسکول ہے، اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر ہم اپنے بچوں کو ان اسکول میں بھیجیں گے، یا تو وہ باہر نکل کر یا تو منشیات کے دباؤ میں آ کر دب جائیں گے، یا تو پہاڑوں کی طرف منہ کریں گے، کیونکہ ان کو اویئرنیس ان سے گین نہیں ہوتا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کیسے لنک ہو رہے ہیں؟ کرپشن کی طرف لنک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر آپ جیسے ایجوکیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایشو ہے، لیکن چند نوجوان اس اسٹرگل سے نکلتے ہیں، ماسٹرز بھی کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں، بیچلرز بھی کر جاتے ہیں، لیکن پھر وہ آتے ہیں سرکاری نوکری پہ، اور میرٹ کے حساب سے ان کو نوکری دیے نہیں جاتے. ہمیں چاہیے کہ اس کو وائلنس کو ہم ڈیفائن کریں کہ ہمارے طرف ڈائریکٹ وائلنس ہے، اسٹرکچرل وائلنس ہے، کلچرل وائلنس ہے، ہمیں کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے ٹینگلڈ پرابلمس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایجوکیشن پاورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، پاورٹی ہیلتھ کے ساتھ لنک ہے، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ لنک ہے، پھر جاتا ہے کرپشن میں، درمیان میں وہ گنجل ہو جاتا ہے. اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ میرے خیال میں جس اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے وہ ایک لانگ ٹرم اپروچ ہونا چاہیے. ہمیں کچھ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرنی چاہیے جو کہ آنے والے گورنمنٹ بھی کنٹینیو کر سکے، مجبوراً کنٹینیو کرنا پڑے ان کو. پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم شارٹ ٹرم کیسے لوگوں کو ان کی جو کرائسس ہے، ان کے گریونسز ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں. شارٹ ٹرم زیادہ تر کرائسس مینجمنٹ اس کا کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کرنے چاہیے جو لوگ بلوچستان میں پہلے سے موجود ہیں. ان لوگوں کو آپ چھوڑیں جو کہ پہاڑوں پہ گئے ہیں. اگر انہوں نے ٹھان لیا کہ اسٹیٹ پہ ہمیں وار کرنا ہے، جو بھی ہمیں دے دیں، تو نہ تو ان کا کوئی ویژن ہے، نہ تو ان کا کوئی مشن ہے، تو وہ بس وائلنس بڑھانا چاہتے ہیں، سیبوتاج کرنا چاہتے ہیں پیس کو، تو ان کو آپ چھوڑ دیں. وہ بات کی بات ہے. آپ ان کو ایڈریس کریں جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جس کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، وغیرہ سو آن. پھر آپ بڑھتے ہیں میڈیم ٹرم پہ، میڈیم اپروچ، اس کو آپ ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بالکل اگر آپ اپنے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، خواہ مخواہ ان کے جو ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ نگیٹو وہ ہو جاتا ہے، لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کو برین واش بھی کر جاتے ہیں، ان کو پہاڑوں پر بھی لے جاتے ہیں، جو کروانا ہے وہ بھی کراتے ہیں. تو آپ اس ریلیشن شپ کو پازیٹیوٹی میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو ٹرسٹ گیننگ میجرز ہیں، جیسے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل کیانی صاحب، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا کہ بلوچستان کے بلوچوں کے لیے ایک مخصوص کوٹا فوج میں ہونا چاہیے. تو اس جیسے سٹیپس اٹھانے چاہیے تاکہ فورسز پہ لوگوں کو اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو کہ یہ فورسز آپ کے ہیں، یہ فورسز آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ فورسز آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جب تک آپ کا لوکل فورس میں نہیں ہوگا، آپ اس کا
ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मेजर्स आप लें रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए. थर्ड जो आपका होगा वो लॉन्ग टर्म होगा. जैसे मैंने कहा कि आप अपने एक ऐसा पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएं जो कि आने वाला गवर्नमेंट भी मजबूर हो, उसके आने वाला गवर्नमेंट भी मजबूर हो. वो क्या है? वो ये है कि आप उसको जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं. इनकम्पेटिबिलिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन उसको टू मेक इट शॉर्ट मैं समझता हूँ कि जो रूट कॉजेज़ है उसको आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करके आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें और एक ऐसा पॉजिटिव फाउंडेशन लाएं जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पर मुश्तमिल हो, पेट्रियाटिक हो और प्रोग्रेसिव हो और अमन और तरक्की के कायल हो, ताकि बिलफर्ज अगर आप एजुकेशन को एड्रेस करते हैं बिगर प्रॉब्लम पे ना, तो छोटे छोटे आप प्रॉब्लम छोड़ते हैं तो रूट कॉजेज़ तो होंगे ना, फिर से वो छोटे बढ़ के बड़े हो जाते हैं. तो आप उस सीड को निकाल के नया फाउंडेशन लेके, ग्रास रूट्स को निकाल के नया फाउंडेशन रखें, ताकि आप अच्छी तरीके से एक नया जो स्ट्रक्चर है उसको कायम कर सके. अच्छा, की इश्यूज़ की आपने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया जो बलूचिस्तान के हैं. एक प्रेसिंग इशू टेररिज्म का भी है, और टेररिज्म में फिर मिसिंग पर्सन्स भी हैं और एक तरफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म भी हैं. तो आपने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया अपना शोधा फोरम के नाम से, तो उसके पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? सबसे पहले इंस्पिरेशन मैं समझता हूँ कि एहसास के तहत होता है, और मुझे जो इंस्पिरेशन मिली है उस माँ से मिली है जिसके बेटे शहीद हुए, उस बेटी से मिली है जिसके वालिद को बेगुनाह को शहीद किया गया था, उस रक्शे ड्राइवर से हुई है जो अपने मुल्क की खिदमत, अपने लोगों की खिदमत कर रहा था, उसको रक्शे से निकाल कर शहीद किया जाता है. उन बच्चों से मिली है जो कि तालीम की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बसों से निकाल कर शहीद किया था. तो ये एक बंजे, हाँ बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये एक म्यूचुअल फीलिंग है, और अगर शोहदा के लवाकिन शोहदा के लिए खड़ा ना हो फिर कौन खड़ा होगा. जहाँ तक टेररिज्म का बात है तो इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने का, और कुलभूषण यादव एक ऐसा मिसाल है जो कि पूरी दुनिया में ढकी छुपी नहीं है. और 2011 में जब मेरे भाई शहीद हुआ था तो द नेशन एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आया था कि अकमल रहसानीज़ असैसिनेशन लिंक्ड विद रॉ. और रॉ से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसी है और किधर ज़्यादा अपना फोकस कर रहा है किस मुल्क में. तो ये चीज़ें हैं, और इसी टेररिज्म के आड़ में आकर कुछ लोग इसको प्रमोट करना चाहते हैं और सिंपैथी गेन करना चाहते हैं. आपको शायद याद होगा कि कुछ महीने पहले मैं एक धरने में बैठा था 22 दिन, और मेरे साथ शोहदा के फैमिलीज़ भी बैठी थीं, और हमारा मुतालबा ये था कि शोहदा के लवाकिन को स्टेट ओन करे, उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो दें, उनके लिए एक मखसूस कोटा रखें एजुकेशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से. और हमारे सामने एक और कैंप था, वो था मिसिंग पर्सनस का कैंप. तो मुझसे अक्सर लोग आते थे, पूछते थे कि क्या आप इसके ख़िलाफ़ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं. और बहुत सारे लोगों ने मेरे धरने को अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव के लिए, इंटरेस्ट के लिए यहाँ कैश भी किया, ख्वाह वो उनका पॉलिटिक्स से रिलेशन हो या उनका ट्राइबलिज्म से रिलेशन हो. तो उन्होंने मेरा जो सिट इन है बड़ा उन्होंने कैश किया और मुझे बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश की, हालांकि वो इलेक्शंस का दौर था. लेकिन जो मेरा मौक़िफ़ इस बात पर है, मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं उनको इंसाफ मिलनी चाहिए. लेकिन जो मिसिंग पर्सन्स के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, और इसके बहुत सारे मिसाल आज भी मौजूद है. मच अटैक में, गवादर का कल जो अटैक हुआ था, एक जो मिसिंग पर्सन था, तो उसकी भी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि आया ये वो लोग हैं जो हमारे प्यारों को शहीद करते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है. लेकिन मैं समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन्स के जो एडवोकेसी करते हैं उनको भी संजीदगी से इसको अप्रोच करना होगा, उनको फ़िल्टर करना होगा. क्योंकि मिसिंग पर्सन्स, जब कोई बंदा मिसिंग होता है, हमारे लोगों को तो पता नहीं है ना कि हम पंजाब में लोग बैठते हैं, हम पता नहीं, इस दफ़ा हम गए थे धरने पे तो उन्हें तो ये नहीं पता था कि भाई बलूचिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो बेगुनाह है वो शहीद होते हैं. हमारे जाने के बाद उन्हें पता चला. तो इसी तरह के जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है, पंजाब के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, और वो जो एक आजकल के एक फ़्लो आ रहा है, उस ट्रेंड चल रहा है, उसको कैश करने की कोशिश करते हैं. तो मिसिंग पर्सन्स के जो एडवोकेट्स हैं, जो लीडरान हैं, उनको चाहिए कि
میچولی جو ریاست کا دائرہ ہے اس میں بیٹھ کر آپ کچھ ایسی ڈیمانڈز لائیں جو کہ مناسب ہونا. پاکستان کی سوورنٹی کو انٹرفیئر کرنے میں تو اجازت نہیں دوں گا ایز اے سویلین. تو گورنمنٹ کیسے اجازت دے گی, سسٹم کیسے اجازت دے گا, یہ سوچنا چاہیے. اگر آپ یو این کو بلاتے ہیں تو کس حوالے سے بلاتے ہیں. دوسری بات, آپ کہتے ہیں سی ٹی ڈی کو آپ ڈسٹیبلش کریں, تو سی ٹی ڈی وہ ادارہ ہے جو کہ ٹیررزم پہ کام کرتا ہے نا. تو اس کے جو ڈسفنکشن کرنے سے آپ ٹیررزم کو پروموٹ کریں, تو یہ چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے. اور 12 میں نے ان سے ریکویسٹ کیا, جب میں دھرنا میں بیٹھا تھا میں نے اپنے لوگوں کو وہاں بھیجا, کیونکہ میری مائیں بہنیں ہیں, میں ایک بلوچ بندہ ہوں, مجھے پتہ ہے عزت کیا ہے, مجھے پتہ ہے غیرت کیا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہیں ان کی بھی غیرت میں نے دیکھی ہوئی ہے. لیکن ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ مسنگ پرسنز کا ایشو بہت سینسیٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر ایک کمیشن پہلے سے بنا ہے. اور آج جب میں MNA بیٹھا ہوں, میں بھی کوشش کروں گا کہ ایک اچھا سا کمیشن ہو, فیکٹس پہ کمیشن ہو. مسنگ پرسنز کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ایک مسنگ پرسن جو جینیون مسنگ پرسنز ہیں اس کی مذمت ہونی چاہیے. دوسرا مسنگ پرسن یہ ہے اپنے کنسنٹ پہ, کیونکہ بلوچستان ایک بفر زون ہے, اپنے کنسنٹ پہ افغانستان جاتا ہے, ایران جاتا ہے, اور ریاست, دنیا کی کوئی بھی ریاست ایسے مسنگ پرسنز کو تو واپس نہیں لا سکتی نا, کہ اپنی مرضی پہ آپ جاتے ہیں. اور تیسرا مسنگ پرسن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ مسنگ ہیں, اور وہاں پہ آپ بندوق اٹھا کے اپنے لوگوں کو خود ہی مار رہے ہو. تو ان چیزوں کو اگر آپ فلٹر کریں گے. لیکن آپ میک شور کیسے کریں گے جو کمیشن بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو, کیونکہ محمد نور مسکنزئی کا ہم نے کیس دیکھا, دودھ پہ ایک کمیشن بنا, اس کا ایک فیصلہ آیا. ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ پھر BLA کی طرف سے ان کو شہید کر دیا گیا. تو امپلیمنٹیشن کیسے پاسبل ہے اس پہ؟ نہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن تبھی پاسبل ہوگا جب ہم کامن گراؤنڈ پہ ایگری کریں نا. اگر بالفرض گورنمنٹ کہتی ہیں آ جائیں آپ مسنگ پرسنس کا جو کیس ہے وہ ہمارے پاس لائیں, اور دوسری طرف جو وکٹمز ہیں مسنگ پرسنز وکٹمز وہ کہتے ہیں کہ بھائی BLA کو بھی بلاؤ ہمارے ساتھ بٹھاؤ. ایسے نہیں ہوتا چیزیں. اگر آپ BLA کو کنڈیم کرتے ہیں, اگر آپ ریاست کے سرکل میں آتے ہیں, ریاست کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, تبھی کچھ ہوگا اور تبھی امپلیمنٹیشن ہوگا. یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں, پھر آپ جب BLA ایک کارروائی کرتا ہے پھر آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. BLA کو انٹرنیشنل اداروں نے بھی ٹیررسٹ قرار دیا ہے, اور ہم بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے نا. میں تو آج تک بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا جگر ہے کہ آپ BLA کو سر عام کنڈم کرتے ہیں. میں نے بولا یار, ایک طرف میرے والد کا شہید کا شہادت ہے, اور ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. میں تو اپنے والد کی شہادت پہ فخر کرتا ہوں نا, میں تو اس کی بزدلی BLA کی بزدلی پر تو فخر نہیں کرتا جو کہ اپنے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. BLA کو اگر آپ مسنگ پرسنز کنڈیم کرتے ہیں وہ آئیں بیٹھیں. اور جو مسنگ پرسنز کا کمیشن میں سمجھتا ہوں ٹروتھ فائنڈنگ کمیٹی ہو, جو کہ جو مسنگ پرسنز کے اصل سے مراد ان کے فیملیز مسنگ ہوں, وہ آ کے سسٹم کے ساتھ بیٹھیں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے, کمیشن ہو اور ٹروتھ, کیونکہ ہم نمبرز ایگزیجریٹ کرتے ہیں نا. پچھلی دفعہ بھی ایک کمیشن بنا تھا, ایک سیاستدان بھی اس کے ہیڈ تھے, لیکن کچھ نہیں ہوا. آج پھر وہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو امپلیمنٹیشن چاہیے تو حقائق کے اوپر بات کریں. آپ ID ہو, نام ہو, اور ہر چیز انفارمیشن ہو کہ ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے, فلانے کرائم میں انوالو نہیں ہے, اسٹوڈنٹ تھا, اسٹوڈنٹ پڑھ کے گیا تھا اور اسی لیے اس کو وہ کیا گیا. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مسنگ پرسن ہے اور ادھر آپ کا بیٹا بندوق اٹھا کے ہمیں مار رہا ہے. اینڈ آلسو آئی بلیو کہ جو کیسز ریزالو ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ جو انیشیٹوز لے رہی ہے اس کو بھی پبلک میں لانا چاہیے. پبلک کی سائڈ سے اویئرنیس کی بھی کمی ہے, کیونکہ 10,000 کے اراؤنڈ کیسز ہیں جو پورے پاکستان میں رجسٹر ہوئے تھے. بالکل. اس میں سے اب ہارڈلی 1,500 یا 2,000 جو ہیں جو پورے پاکستان میں رہ گئے ہیں, اور اس میں پھر وہ جیسے آپ نے بات کی کیٹیگریز ہیں. بالکل. تو میرے خیال سے ایک جو چیز لیک کرتی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو انفارمیشن صحیح نہیں دیتے. اور بہت سارے لوگ مسنگ پرسنز جو تھے ریکور ہوئے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے ابھی بھی, لیکن اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کرنی چاہیے نا کہ یہ لوگ گئے تھے, ان کا یہ تھا. تو اور گورنمنٹ کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے اور انہوں نے معاف کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ریاست کے ریٹ کو بھی چیلنج کریں, کیونکہ ریاست اگر وائلنس کسی کا حق نہیں ہے, وائلنس اسٹیٹ کا بھی حق نہیں ہے. کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں, بیٹھیں اور اپنے مسئلے ریزالو کریں. آج سے 5 سال بعد آپ بلوچستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟
امید تو زیادہ ہے, ہوپس بھی زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم وقت ہے بلوچستان کے لیے, کیونکہ آج کل کے حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ بلوچستان میں زیادہ فوکس نہ کریں تو خدا نہ خواستہ جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ مایوس ہو کر پہاڑوں کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ایک ایسا سینسٹیو پروونس ہے جدھر ہر سٹیپ کو جب ہم لیتے ہیں اس کے اوپر 100 دفعہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کے اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کی ویکنیسز کیا ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہمیں پرووائڈ کر سکتی ہیں اور کیا تھریٹس ہمیں اس پہ آ رہے ہیں, تاکہ ہمارا جو اصل فوکس ہے جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں پہ ہو جو کہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ یہی لوگ ہماری اسٹرینتھ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں پہ ہم فوکس نہ کریں تو یہی لوگ ہمارے لیے ایک تھریٹ بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو بہت ہے جی. اچھا, ایک آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے فارم 45 اور فارم 47 کی, آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے جی, اگر یہ ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے آج کل, میں جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ فارم 47 والا کینڈیڈیٹ جیت چکا ہے, اور جو جیتتا ہے وہ تو دمادم مست قلندر کرتا ہے. لیکن ایک پیٹرن پہلے سے موجود ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوا ہے, آپ جائیں الیکشن کمیشن جائیں, آپ ٹریبونلز فارم ہوئے ہیں آپ وہاں جائیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کسی کی جیت کو پروپیگنڈا بنا کے اس پہ کیچڑ اتاریں. اور جہاں تک بات ہے 40, میرے اوپر بھی لوگ زیادہ کہتے ہیں نا کہ بھائی 47 والا کینڈیڈیٹ آئے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر میں کسی فارم 45 کے تحت نہیں آیا, میں کسی 47 کے تحت نہیں آیا, اگر میں آیا ہوں تو اس ورکر کے تحت آیا ہوں جنہوں نے اپنے سر پہ کفن باندھ کر میرے لیے ورک کی ہے. میں اس نوجوان کی خاطر آیا ہوں جس نے میرے اوپر امید کی اور اپنا اہم ووٹ مجھے دیا. ان قربانیوں کی خاطر آیا ہوں جنہوں نے اس ملک کے لیے, اس صوبے کے لیے قربانی دیا. تو یہ فارم 45 فارم 47 ایسی بوگس ڈبیٹ ہے جی. اینڈ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ہمارے پولیٹیشینس یہ ریئلائز کریں کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. بالکل, پھر کوئی بچہ ہو بڑا ہو وہ ان کو ریپلیس کرے گا. بالکل, جب بھی میں الیکشن کیمپین کے لیے جاتا تھا, کیونکہ میں اس صوبے کا ایکس وزیر بھی رہا, تو لوگ تھوڑا میرا پرفارمنس دیکھتے تھے, اور پھر میری والد کی قربانیاں بھی تھیں اور کچھ پارٹی کا بھی فیکٹر تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نہ آئیں ہم ووٹ دیں گے. میں نے بولا میں آؤں گا, میں چاہتا ہوں میں جب آؤں آپ مجھے پوچھیں کہ میں آپ کو کیا دوں گا. یہ نہیں کہ بس لبیک بھائی نواب زادہ ہے فلانا ہے اس کو. اٹس اے ہائی ٹائم دیٹ پیپل شوڈ ریئلائز دیٹ the public should realize that the politicians are nothing without them, and the politicians should also realize that they are nothing without the public. بالکل. تھینک یو سو مچ جمال, کافی اچھی بات چیت ہوئی آپ سے. ہماری آڈینس کو تو نہیں پتا رمضان بھی ہے اور یہ پوڈ کاسٹ ہم افطاری کے بعد شوٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی کمٹمنٹ میں سے ٹائم نکالا, اسلام آباد سے آپ اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ کے لیے آئے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی.